मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरीहून, इन मुशरिकीन में हर फरीक जो नॉलेज उसके पास है, जो अकीदा उसका है, लदैहिम फरीहून, उसी पे इतरा रहा है, हालांकि वो 100% गलत है। तो ये खूब समझ लें इस आयत को। आजकल लोग जो चारों इमामों के ख़िलाफ़ भी पेश करते हैं, क्योंकि जहालत का दौर है ना, कुरान का अता पता तो कुछ है नहीं, हर आदमी उठ के स्कॉलर बन जाता है। आज नए नए फ़िरक़े बना रहे हैं लोग ये आयत पेश करके कि देखो कुरान तो कह रहे मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, लोगों ने अपने दीनों को टुकड़े टुकड़े कर लिया और हर फ़िरक़ा अपने फ़िरक़े पे खुश है। तो इसका इस आयत का इन जो इस्लाम के अंदर जो मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र हैं, अगर वो सारे अक़ीदे तौहीद के कायल हैं और इस्लाम के बेसिक अक़ाइद में वो सेम हैं, तो इस्लाम उनको अलग फ़िरक़ा मानता ही नहीं है। हाँ, अलग फ़िरक़ा जब होगा जब इस्लाम के बेसिक अक़ीदे को छोड़ दें, ख़त्म नबूवत का अक़ीदा और इसी तरह जो इस्लाम की बुनियादी जो ज़रूरी अक़ाइद हैं, तौहीद का अक़ीदा और अक़ीदा तक़दीर, जन्नत जहन्नम, ये सारे जो अक़ाइद हैं, जो इनको छोड़ देते हैं तो फिर वो वाकई आपस में 20 टुकड़ों में बढ़ते हैं। लेकिन जो इन अक़ाइद में सेम है, तो फिर फ़ुरूई जो मसाइल में इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ उस फ़िरक़ावारियत में दाखिल नहीं है कि आप उस पर ये आयत फ़िट करें कि इन्होंने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि ये इख्तलाफ सहाबा में मौजूद थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी ये इख्तलाफ हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ये वाला इख्तलाफ तो पैगम्बरों के दरमियान में था। ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी, जो फ़ुरूई मसाइल थे उनके, जो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा वो अलग था, मूसा अलैहिस्सलाम का अलग था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग था। लेकिन अल्लाह इन तमाम पैगम्बरों के दीन को एक ही दीन करार देता है, क्योंकि बेसिक सबकी एक ही है। इससे पता चलता है कि फ़ुरूई मसाइल हाथ यहाँ बांधने यहाँ बांधने, उसकी बेस पर अगर कोई इख्तलाफ पैदा होता है तो उसको या मकतब फ़िक्र बनता है। वो मकतब फ़िक्र इस आयत में का उसका दूर दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आजकल के कुछ जाहिल स्कॉलर्स हैं जो ये वाली आयतें उठा के उम्मत को लड़वाते हैं, और ये जो फ़ुरूई मसाइल की बेस पे जो उम्मत में इख्तलाफ पैदा हुआ है, इस आयत को उस पर फ़िट करते हैं। हालांकि इस आयत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये नमाज़ों के तरीक़े तो अम्बिया के भी अलग रहे हैं। तो जबकि अल्लाह ताला कहते हैं कि सारे अम्बिया का दीन एक ही है, क्या मतलब? बेसिक चीज़ एक ही है। सबका फ़रिश्तों पर ईमान, सबका जिन्नात पर ईमान, सबका जन्नत पर ईमान, सबका जहन्नम पर ईमान, सबका इस पर ईमान कि मौत के बाद ज़िंदगी है, क़ब्र का अज़ाब बरहक़ है, क़ब्र का सवाब बरहक़ है, और हलाल खाना है, हराम से बचना है, और मौत के बाद हम सब मैदान हशर में जाएंगे, पुल सिरात होगा और पैगम्बरों की शफ़ाअत होगी, और ख़त्म नबूवत के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और सबसे अहम बात अक़ीदा तौहीद। तो इसमें सब सेम है। तो ये है बेसिक चीज़ों। बाकी फ़ुरूई मसाइल का इख्तलाफ, किसी के पास एक हदीस पहुँची, दूसरे के पास वो हदीस नहीं पहुँची, इसलिए उनकी राय में इख्तलाफ हुआ। यह हदीस पहुँची लेकिन उनकी राय, उनकी नज़र में हदीस का वो मतलब नहीं था जो दूसरे की नज़र में था। इस बेस पे जो इख्तलाफ हुआ, इसका इस आयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पढ़ रहे हैं बचपन से ही आजकल के जो जाहिल लोग पैदा हो रहे हैं, वो नए नए फ़िरक़े बना रहे हैं और ये वाली आयत फ़िट करते हैं। और कमाल की बात है, वो फ़िरक़े ख़त्म नहीं करते, मज़ीद एक फ़िरक़ा पैदा कर देते हैं और फिर सारे फ़िरक़ों पे ये आयत फ़िट कर रहे होते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा मस्सन्नास दुर्रुन दाउ रब्बहुम मुनीबीन इलैहि। अल्लाह ने शिर्क की बुराई बयान की ना, कि आप मुशरिकों के 20 टुकड़े देखोगे आप। तो अल्लाह कहते हैं हम दलाइल से बात इनको बता रहे हैं। कितनी वाज़ेह दलील दी अल्लाह ने। एक ग़ुलाम की मिसाल दी कि तुम अपने ग़ुलामों को अपनी ममलूका चीज़ में शरीक नहीं करते, तो मैं इन भगवानों को क्यों शरीक कर लूँगा अपने साथ? जो झूठे भगवान हैं, जो पत्थर के बने हुए बुत हैं, मैं इनको क्यों शरीक कर लूँगा? और फिर इनके मुशरिकीन की अपनी हालत तो देखो, ये ख़ुद किसी एक चीज़ पे टिके हुए नहीं हैं, एक नज़रिए पे टिके हुए नहीं हैं। इनके ख़ुद लाखों हज़ारों 20 किस्म के फ़िरक़े हैं। और अब अल्लाह इस दलील के बाद मुशरिक को एक इल्ज़ामी जवाब देते हैं कि ये जब भी ख़ुद भी फंसते हैं ना मुसीबत में, तो फिर अल्लाह ही को पुकारते हैं। इनको पता है कि जो एक है ना अर्श वाला, वही है मेरी हाजत रवाई कर सकता है, बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुसीबत में इंसान वही काम कर रहा होता है जो वो समझता है कि ये होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने शिकायत की इंसान से, वइज़ा मस्सन्नास दुर्रुन दाउ रब्बहुम मुनीबीन इलैहि। जब इंसान को कोई मुसीबत पहुँचती है, यानी बड़ी मुसीबत यहाँ मुराद है, छोटी मोटी मुसीबतों में तो मुशरिकीन इन्हीं को पुकारते थे, तो ये सब अपने रब को पुकारते हैं मुनीबीन इलैहि, खालिस उसी की तरफ मुतवज्जे होते हुए अल्लाह को पुकारते हैं। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन, फिर अल्लाह जब अपनी तरफ से इनको रहमत चखा देता है, बाज़ दफ़ा, हमेशा नहीं होता, बाज़ दफ़ा तो अल्लाह उसी अज़ाब में हलाक भी कर देता है।
لیکن بعض دفعہ اللہ ان کی دعا سن کے ان کو مصیبت سے نکال دیتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اچانک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دوبارہ شرک کر دیتی ہے۔ ایک جماعت اس لیے کہا کہ سارے نہیں کرتے تھے، بہت سے پھر اس توحید پر قائم رہتے۔ ایسے بھی واقعات ہیں مشرکین مکہ کے کہ روایات میں آتا ہے، صحیح حدیث میں مضمون، کہ جب وہ سمندر کی موجوں نے ان کو گھیرا تو چاروں طرف سے سمندری طوفان آیا نا، تو انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو طوفان سے نجات دے دی، تو وہ پھر ساری زندگی توحید پر قائم رہے۔ جیسے کہ سورہ لقمان میں اس کا تذکرہ ہے کہ اذا فمنہم مقتصد، ان میں سے کچھ معتدل ہوتے ہیں، وہ پھر توحید پر قائم رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب مصیبت سے نکل گئے تو دوبارہ پھر مشرکی جو ہے وہ اپنے باطل معبودوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ فرمایا اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک ان میں ایک فریق ایسا ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا۔ اچانک کا کیا مطلب؟ بس مصیبت گئی اور دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی فوراً ہی۔ لیکفروا بما آتیناہم، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ لوگ کفر کر بیٹھتے ہیں ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ ایک نعمت تو یہ دی ہم نے ان کو عذاب سے نکالا، اس کی ناشکری، نکالا اس نے ہے، پھر ان بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ فتمتعوا، اللہ کہتے ہیں اڑا لو مزے، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ہم نے کیا ان پر کوئی واضح دلیل نازل کی ہے آسمان سے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو وہ دلیل ان سے بات کرتی ہو ان معبودوں کے بارے میں جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ آسمان سے کوئی دلیل اتر کے ان کو سمجھا رہی ہو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں۔ آگے اللہ دوبارہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، دوبارہ اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں جب ہم انسان کو کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اترانے لگتا ہے۔ دیکھیں فرحت اچھے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی، عربی میں بھی، اور برے معنی میں بھی۔ فرحت کا ایک مطلب تو خوش ہونا، وہ ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں سورہ روم کے ہی شروع میں آپ نے دیکھا کہ یفرح المؤمنون، اللہ کہتے ہیں جب رومی غالب آئیں گے تو یفرح المؤمنون، مومنین اس دن خوش ہوں گے۔ لیکن فریح یفرحو کا ایک معنی ہوتا ہے اترانا، بے موقع خوشی جسے کہتے ہیں، یا بے موقع خوشی صحیح تعبیر نہیں ہوگی بلکہ بجائے تواضع ہونے کے اترانا کا لفظ اردو میں بالکل واضح اس کو ایکسپلین کرتا ہے، یعنی تکبر کرنا اور شیخیاں بھگارنا شروع کر دینا، اس کو اللہ کی رحمت نہ سمجھنا، تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، تو یہاں چونکہ ایک برائی کے طور پر بیان ہو رہا ہے نا، آگے یعنی شکایت کے طور پہ بیان ہو رہا ہے، لہذا یہاں مطلب ہوگا اترانا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس کو خوش ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مایوسی کے مقابلے میں فرحت کا لفظ آ رہا ہے نا، لہذا یہ اترانے کے معنی میں ہوگا، کیونکہ مایوسی بھی بری چیز ہے، لہذا اس سے پہلے جو فرحت کا تذکرہ کیا وہ بھی وہ والی فرحت ہے جو بری ہے، اور وہ کون سی فرحت بری ہوتی ہے؟ اترانے والی فرحت جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو شکایت کر رہے ہیں کہ اس کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے۔ اگر توحید پرست ہوتا، اللہ پر کامل اعتماد ہوتا، تو جب اسے خوشی پہنچتی تو اتراتا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اور جب مصیبت پہنچتی تو توبہ استغفار کرتا اور نا امید نہ ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، خالق کائنات جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو مصیبت دور بھی کر سکتا ہے، اور اگر مصیبت دور نہیں کرے گا تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے گا مجھے، وہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ یہ قرآن میں یہ والی آیت جو ہے نا، یہ مضمون اس ٹائپ کا بہت جگہوں پر آیا ہے کہ جو توحید پرست نہیں ہے، جس کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے، خوشی میں اپنی اوقات بھولتا ہے، وہ اتراتا ہے، اور غم میں مایوس ہوتا ہے۔ اللہ نے اہل جنت کی علامات کے طور پر یہ بیان کیا ہے کہ اہل جنت کی علامت یہ کہ غم میں مایوس نہیں ہوتے، خوشی میں اتراتے نہیں ہیں۔ آج دیکھ لو آپ دنیا پرستوں کا حال دیکھ لو نا، تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، بے وقوفوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا سینہ کھڑا کے چلتے ہیں جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ انہی کے پاس دنیا میں پیسہ آیا، اور جو ہے وہ کمتر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جبکہ توحید پرست جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ملحد نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، محنت تو بیسیوں لوگ کرتے ہیں، ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو یہ ڈپریشن کا بھی علاج ہے، اور یہ آپ کو تکبر سے بھی بچانے کا علاج ہے۔ تو
کیونکہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا تو خوشی میں ہوگا یا غم میں ہوگا، یا چاہتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں پوری ہو رہی. تو اللہ نے کتنا زبردست گائیڈ کیا ہمیں کہ جب پوری ہو رہی ہے چاہتے ہیں تو اتراؤ نہیں بھائی، شکر ادا کرو اللہ کا، خوش ہو ضرور لیکن بولو اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں، میں بھکاری ہوں، اللہ نے مجھے دی. اور جب ٹینشن ہو تو بھائی ٹینشن اللہ نے دی ہے نا، تو جس نے دی ہے وہ دور بھی کر سکتا ہے، تو مایوس نہ ہو تم. تو یہ قرآن میں یہ مضمون بہت جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، اور پوری سورہ یوسف ہی یہ مضمون سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی ٹینشنوں میں گزری، کیسی امیدوں کو لے کے ساری زندگی جیتے رہے ہیں وہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، ہاں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جس کے لیے اللہ چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ بھی پچھلی آیت کی تکمیل ہے، کیونکہ عام طور پہ خوشی جب انسان کو ہوتی ہے نا پیسہ آنے کی ہوتی ہے، اور غم ہوتا ہے پیسہ جانے کا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے نا کہ ان کے ہاں خوشی کا اصل معیار یہی ہے کہ دولت مند ہو تو خوش ہے، دولت نہیں ہے تو غریب ہے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ تیرے پاس پیسہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے، غریبوں کی توہین شروع کر دیتا ہے اور اپنا کمال سمجھتا ہے، اور جب تیرے پاس پیسہ نہیں آتا تو مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اولم یرو، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہتا ہے جس کے لیے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. کیسی زبردست دلیل ہے آج کل کہ ان اسکالرز، ان موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا جو بھی اسکالرز ہیں یا جو بھی ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا جو لوگ بھی دولت کو اپنا کمال بتاتے ہیں کہ میں نے محنت کی اور مجھے ملا، تم محنت نہیں کرتے لہذا تمہیں نہیں مل رہا، اس کی علامت ہے تم محنت نہیں کر رہے. یہ بالکل غلط نظریہ ہے، اسلام اس کے بالکل اگینسٹ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہو، اندھے نہیں ہو کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کیا مطلب اس آیت کا؟ کتنے لوگ ہیں انہوں نے بہترین طریقے سے دولت کمانے کی کوشش کی ہے، تمام جدید اسباب اور وسائل اختیار کی ہے، مگر دھیلا بھی نہیں آیا ان کے پاس. اور کتنے تمہیں سوسائٹی میں ایسے نظر آئیں گے جو دولت سے بھاگتے رہے ہیں مگر آج کروڑ پتی ارب پتی بنے ہوئے ہیں. وہ ہمیں تو وہ نظر آتے ہیں محنت کی اور مل گیا، محنت نہیں کی اور نہیں ملا. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کی نہیں ملا، اور بہت کی پھر بھی کچھ نہیں ملا. تو اللہ کہتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے محنت کرنی ہے لیکن دولت کی کنجیاں وہ میرے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جب وہ میرے ہاتھ میں ہے تو ملنے پر اتراؤ مت اور نہ ملنے پر مایوس مت ہو. جو کام جس کا کنٹرول میرے پاس ہے تو اس میں تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ یعنی ایک واضح سی بات ہے نا کہ جو چیز آپ کے بس میں ہی نہیں ہے تو اس پہ یعنی میں یہاں بیٹھ کے سوچتا رہوں کہ فلاں جو ہے نا فلاں آدمی یہ کام کیوں نہیں کر رہا، تو لوگ مجھے آ کے کیا کہیں گے بھائی وہ فلاں آپ کا کیا لگتا ہے؟ میں کہوں گا میرا کچھ نہیں لگتا، نہ وہ میری سنتا ہے. تو لوگ کہیں گے جب آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کے عمل پہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اس کا ہیڈیک ہے، آپ کا ہیڈیک تھوڑی ہے. تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو رزق تمہیں ملے گا یا نہیں ملے گا یہ میری سوچ پہ ہوگا، یہ تمہاری چاہتوں پہ نہیں ہوگا، نہ تمہاری محنت پہ ہوگا. تو جب یہ میرا کام ہے تو پھر نہ ملنے پر مایوسی کی طرف جانا اور ملنے پر اترانے کی طرف جانا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے. اولم یرو کا مطلب یہ کہ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، دیکھو اپنی آنکھوں سے جا کے تم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں. چاہتے نہیں، یہاں ترجمہ ہوگا ایمان لانے والے لوگ ہیں. جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی اللہ جس کے لیے چاہ رہا ہے روزی بڑھا رہا ہے، جس کے لیے چاہ رہا ہے کم کر رہا ہے. جو خدا کے منکر ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی.